बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का के सरदार और बड़े बड़े रईस हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर उन्होंने सबको इनकार कर दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्हें जो खूबियाँ नज़र आईं, उनकी वजह से उनका रुख उनकी तरफ हो गया। उन्होंने अपनी एक सहेली नफीसा बिनते मुनैया से अपने दिल की बात की, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के रिश्ते के बारे में बात की और कहा, ए मोहम्मद, आपको शादी से क्या चीज़ मना करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हाथ में शादी के लिए कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, अगर आपको कफ़ायत हो जाए और ख़ूबसूरती, माल, शराफत और कफ़ायत ही की तरफ से दावत मिले तो क्या आप हामी नहीं भरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? उन्होंने कहा, वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, ये मेरा ज़िम्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तैयार हूँ। नफीसा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास कामयाबी की ख़बर लेकर लौटीं और उन्हें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के लिए तैयार हैं। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने चचा उम्र बिन असद को पैगाम भेजा कि वो उनकी शादी कर दें, तो वो आ गए और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले अब्दुल मुत्तलिब को लेकर आए, जिनमें आपके चचा हज़रत हमज़ा और अबू तालिब थे, और उनका इस्तकबाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचा और चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल ने किया और खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा और कहा, जो महर आप चाहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ईफ़ चचा उम्र बिन असद ने उनकी हिमायत की और कहा, ये वो नर है जिसे नाक में ज़ख़म नहीं लगाया जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी कर ली और उनका महर 20 जवान ऊँट दिए गए, जिन्हें ज़िबा करके लोगों को खिला दिया गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़हानत की एक अलहदा और मुनफरिद मिसाल उलमा कराम ने पेश की है। इल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया कि नबूवत का बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब वो फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इत्तला मुझको दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऐसा हो सकता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब अगर आएँ तो मुझे ज़रूर इत्तला दीजिएगा। चुनांचे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खदीजा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए हैं। उन्होंने पूछा, क्या इस वक्त वो आपको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आ रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो मुझको नज़र आ रहे हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप उठकर मेरी दाईं जानिब बैठ जाइए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दाएं जानिब बैठ गए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम नज़र आ रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, नज़र आ रहे हैं। फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे कहा कि आप मेरी गोद में बैठ जाइए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में बैठ गए। फिर पूछा, क्या अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नज़र आ रहे हैं? आपने फरमाया, हाँ, नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सर से अपनी ओढ़ी हुई चादर हटाकर सर खोला और पूछा, क्या अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम नज़र आ रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो नज़र नहीं आ रहे। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, यकीन कीजिए ये फ़रिश्ता ही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहिए, नूरे नबूवत की खुशखबरियाँ कबूल फरमाइए, क्योंकि ये अगर शैतान होता तो मेरा सर देखकर गायब ना होता। क्योंकि ये फ़रिश्ता है इसलिए ये हयादार है। हवाला इस वाक़या का है किताब असदुल
غابہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 437 سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی خواتین میں مال و شرافت اور مرتبے کی ایک عمدہ مثال تھیں۔ ان کی بہت بڑی دور تک پھیلی ہوئی تجارت تھی اور وہ با اعتماد لوگوں کو مستاجر بنا کر ان کا حصہ مقرر کر کے ان کو تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایماندار نوجوان سے بھی واقف ہوئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن کا نسب حضرت خدیجہ کے نسب سے قصی بن کلاب یعنی خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ میں جا کر ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار خاتون تھیں۔ وہ حیرت انگیز مرتبہ اور شرافت کی مالک تھیں۔ ان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ وہ لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کر ایماندار لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کر ان کا حصہ مقرر کر کے ان کو تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایماندار نوجوان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہوئیں۔ وہ بڑی دور اندیش اور فراست والی خاتون تھیں۔ وہ صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے واقعات سنا کرتی تھیں۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تجارت کے لیے بھیجنے کا سوچا اور انہیں پیغام بھیجا کہ آپ کی سچائی اور عظیم ایمانت داری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے میں آپ کو پیغام بھجوانے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میں آپ کی تجارت میں آپ کی قوم کے لوگوں سے دگنا حصہ آپ کو دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا، اور جب ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش کا سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع ملی اور جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی پہنچائی تو اس حیرت انگیز واقعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر شدید اثر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لے آئے اور آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پورا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اور نیز یہ فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ امانت گزار ہیں، آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر سے روانہ ہوئیں اور ایک عیسائی راہب کے پاس چلی گئیں۔ یہ راہب مکہ کے قریب ہی رہتا تھا۔ راہب نے انہیں دیکھا تو پوچھا، اے قبیلہ قریش کی معزز اور محترم خاتون، آپ کا کیسے تشریف لانا ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھ کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون ہیں۔ راہب نے کہا، سبحان اللہ، وہ تو اللہ کے پاک فرشتے ہیں، وہ پیغمبروں کے پاس ہی آتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور عیسائی عالم کے پاس گئیں، ان کا نام اداس تھا۔ اس سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ نے یہی سوال کیا۔ اداس نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل اس زمانے کے مشہور عیسائی عالم تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توراۃ، زبور، انجیل پر بڑی دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے انجیل کا ترجمہ سریانی زبان سے عربی زبان میں بھی کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے حالات سننے کے بعد کہا، اے خدیجہ، اگر آپ نے سچ بولا ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس حاضر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نمازیں سب سے پہلے پڑھیں
جو نماز خمسہ کے فرض ہونے سے پہلے تھیں، یعنی 2 صبح اور 2 رکعت رات کو۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے آگے کسی اونچی جگہ پر تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں وادی میں پیچھے لے گئے اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعتیں 4 سجدوں کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرور سے، لطف سے اور خوشی سے لبریز تھیں اور آپ کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر اس چشمے تک لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں 4 سجدوں کے ساتھ دونوں نے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ چھپ کر نماز پڑھتے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 24 سال اور چند ماہ کا عرصہ گزارا۔ اپنی اس مبارک زندگی میں اپنے شوہر کی ہمدرد اور مہربان بیوی ثابت ہوئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غم اور خوشی میں شریک ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور رضا کا لحاظ رکھتیں، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسیت ہوتی اور وہ ان سے نیک سلوک رکھتیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کا رتبہ بڑھے۔ وہ ہمیشہ نیک سلوک کرتیں اور کرم سے پیش آتیں اور ان کے نیک سلوک اور کرم کی اداؤں کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اونچے اور باعزت مرتبے پر فائز کر دیا۔ 1 سال لوگوں میں قحط کا بہت زیادہ قحط ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے نکاح کے بعد کی بات ہے۔ اسی سال حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ جب وہ واپس گئیں تو ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ایک اونٹ تھا جس پر پانی لدا تھا اور اس کے ساتھ 40 بکریاں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں۔ ان کا یہ سلوک اس کے بعد بھی ظاہر ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ تشریف لائیں تو ان کی بھی خوب عزت کی اور اکرام کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے آپ دولت میں کھیلتی تھیں۔ سارا مکہ اور اس کی بہت ساری آبادی آپ کے مال تجارت پر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ 20 نوکر اور خادمائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کام کرتی تھیں، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں آئیں تو آپ نے اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گزار دی۔ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہ رکھتیں، اور صبر اور اس خدمت کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ خود اللہ تعالیٰ کے سلام آنے لگے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم سے عرض کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں رب کریم کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 25 سال زندہ رہیں اور اس کے بعد وفات پا گئیں۔ رمضان یا شوال میں ہی پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر 3 یا 5 دن کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 64 سال اور 6 ماہ تھی۔ کیونکہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی لہٰذا انہیں بھی اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے زیادہ غم گسار بیوی کو خود قبر میں رکھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔